जो उसे IMF देती है। यही वजह है कि हुकूमत ने अब मजीद इक़दामात की मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई का एक एटम बॉम्ब आइंदा चंद हफ्तों में गिरने वाला है। इस सिलसिले में अब हुकूमत को IMF की शराइत मंजूर करने के लिए जो इक़दामात करेगी हुकूमत और जो आइंदा चंद दिनों में नजर आएंगे, उसके लिए बुनियादी तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा पार्लियामेंट, जहां पर आइंदा चंद दिनों में एक नया रिफॉर्म्ड जनरल सेल्स टैक्स नाफिज किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में हर खरीदारी पे हर पाकिस्तानी को देना होगा। रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स के नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई में 15 से 20% इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं, जिसकी तशरीह नहीं की गई है लेकिन आइंदा चंद दिनों में चंद हफ्तों में आपके सामने आ सकते हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी मजीद इजाफा होगा, जिसके लिए अब हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग इदारों को खुफिया तौर पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार दे दिया है, जिससे फी लीटर कीमत में तकरीबन ₹3.5 इजाफा हो सकता है। ये हम आपको बताएं कि ये खुफिया कार्रवाई की गई है, जिसमें ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुकूमत ने ये इख्तियार दे दिया है। इसके अलावा इसी कदम के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल की कीमतों में ₹1.5 से ₹3.30, जबकि डीजल की कीमतों में ₹1.31 से ₹3.5 का फर्क आएगा। ये वो उसके अलावा है जिसका ऐलान हुकूमत ने गुज़िश्ता इतवार के रोज किया। एक और फैसला हुकूमत ने किया है खामोशी से, जिसके तहत अब ये कहा गया है कि बिजली की ₹7.09 की फी यूनिट औसत कीमत में 30% इजाफा किया जाएगा, जिससे कम तरीन यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को एक यूनिट ₹9.24 पर दस्तयाब होगा। यानी कि वो लोग जिनको के जो कम तरीन बिजली इस्तेमाल करते हैं, अब हुकूमत उनको भी टारगेट करेगी और जिसके जरिए नए कदम का फैसला किया गया है। इसी हवाले से बिजली के सार्फिन पर मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करने के निज़ाम की असर-ओ-नौ तश्कील से हुकूमत को सालाना ₹17 अरब हासिल होंगे। मजीद बरा माली साल में हर माह 2% बिजली के इजाफे बनाने वाले इदारों को ₹33 अरब का मजीद मुनाफा होगा। ₹17 अरब के लिए हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों पर बिजली की कीमतें बढ़ाने में मजीद कार्रवाई करेगी। उसके अलावा है जो हर माह 2% बिजली बढ़ाने का हुकूमत का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम पहले ही अपनी जो भी उनकी कमाई होती है, जो माहाना आमदनी होती है, उसके 25 से 30% बिजली के बिलों में अदा कर रहे हैं। लेकिन आइंदा दिनों में जो महंगाई होने वाली है, याद रखें कि उस महंगाई से कहीं ज्यादा होगी जो आज आप देख रहे हैं, जिसका फैसला हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात के तहत किया है, जिसमें सबसे बड़ा इक़दाम है रीजनल रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स, जिसका नफाज फौरी तौर पर हुकूमत चाहती है कि हो जाए, ताकि IMF से इस साल के इख्तिताम तक 17 दिसंबर को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जब इजलास हो तो पाकिस्तान की जो रकम IMF ने रोकी हुई है कर्जे की रकम, वो पाकिस्तान को अदा कर दी जाए। इसके लिए हुकूमत घुटनों पर बैठी हुई है और उसके साथ ही पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को भी घुटनों पर बिठाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स और इन इक़दामात से पाकिस्तान के अवाम पर क्या असर पड़ेगा, ये पूछेंगे हम, और इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के रुकन जनाब हारून अख्तर खान, पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह और पाकिस्तान में टैक्स और इकोनॉमिक अफेयर्स के माहिर जनाब अशफाक तोला। सबसे पहले मैं पूछूंगा हारून अख्तर साहब, आप बताइएगा कि ये जो रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स अब आने वाला है, इससे पाकिस्तान के एक आम शख्स पर क्या असर पड़ेगा, स्पेसिफिकली वो किस तरह से मुतासर होगा? ये 2 साल पहले IMF को कमिटमेंट दे आए थे कि जी हम VAT लेके आएंगे। VAT आपको पता है बजट के दौरान बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया। तो अब ये रिफॉर्म सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स बिल्कुल वही चीज है। होगा ये कि जो सेक्टर्स तो पहले जैसे खाने पीने की चीजें हैं जो पहले सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट थी, अगर उन पे सेल्स टैक्स लगा तो डायरेक्टली अगर 15% लगा या 17% लगा तो 17% डायरेक्टली उन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। एक तो वो चीज हो गई। एक वो चीज जिन पे पहले था मगर फैक्ट्री लेवल पे था और रिटेल लेवल तक नहीं था, वो चीजें उस अमाउंट से बढ़ेंगी जितनी वैल्यू एडिशन होती है। मतलब फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते फर्ज करें एक चीज 10% बढ़ती है, तो उस 10% के ऊपर जब 17% टैक्स लगेगा तो 1.70% जो है अफराते ज़र जो है उस पर इजाफा होगा। मगर जनरल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है कि जब आप इस तरह की चीज बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली एग्जैक्टली उसी अमाउंट से नहीं बढ़ती, तो तकरीबन 4-5% इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाएगा इस चीज का। आम शहरी को हर चीज में इसका फर्क नजर आएगा और जो लोग प्राइस बढ़ाने के आदी हैं वो लोग इसके कवर में इससे ज्यादा प्राइसेस मांगेंगे। डॉक्टर सलमान शाह, आप बताइएगा, आपके ख्याल में कैसे आम आदमी मुतासर होगा इस नए टैक्स से?
دیکھیں ریفارم جی ایس ٹی آپ کی کمٹمنٹ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی سولم کمٹمنٹ تھی، یہ آئی تھنک آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کا جو ہے انیشل ایک مہنگائی میں اضافہ اس کی وجہ سے ضرور ہوگا، بٹ دوسری طرف اس میں سے جو ریونیو جنریشن ہوگا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حکومت کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کچھ قابو میں آئے۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ حکومت کو اسٹیگ فلیشن سے نکلنے کے لیے کوئی اقدام کرنے چاہیے تاکہ اکانومی میں کچھ وسعت آئے، گروتھ ہو، آمدن تھوڑی سی بڑھے، بے روزگاری کم ہو، اور کانفیڈنس جو ہے انویسٹر کا وہ کچھ بحال ہو۔ اب یہ ایک فل سپیڈ حکومت کی کارروائی ہوگی، پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرائے گی۔ یہ جو ریفارم جنرل سیلز ٹیکس آنے والا ہے، پاکستان کے عوام، اشفاق اللہ صاحب آپ بتائیے کس قسم کی تیاری کریں، کیا ان کے ساتھ گزرنے والا ہے؟ سیلز ٹیکس یہ جو آر جی ایس ٹی ریفارم جی ایس ٹی کا نفاذ میرا خیال ہے جنوری 1 سے پہلے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ابھی ہم اس وقت کلی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہہ سکیں گے، اس کو یہ حق بجانب ہم اس میں ہوں گے کہ ایک پیٹرول بم، الیکٹریکل شاک کے بعد یہ تیسرا ٹیکس کا کلسٹر بم پھٹنے والا ہے۔ اس میں پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اس میں افراط زر میں کافی اضافہ یہ کرے گا، اور اگر آپ دیکھیں ہماری جو سی پی آئی کی باسکٹ ہے، جس کو پیمانہ ہم جسے ناپتے ہیں انفلیشن کا افراط زر کا، اس میں ٹوٹل 41 اشیاء ہیں، اور اس میں سے کم از کم 30% پہ سیلز ٹیکس لگا ہوا اور 70% پہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کون کون سی لسٹ اس میں بن رہی ہے اور اس میں کون کون سی آئٹمس پہ سیلز ٹیکس نہیں ہوگا۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو میرا ایک اندازہ ہے رفلی، جو اشیاء پہ اگر سیلز ٹیکس کا جو امپیکٹ پڑے گا انفلیشن پہ، وہ کم از کم 3 سے 4% مزید پڑے گا۔ اور خدمات کے معاملے میں بھی ابھی کوئی خدمات کی کوئی لسٹ انہوں نے شائع نہیں کی ہے۔ جب وہ آئے گی تو میرے حساب سے 5 سے 6% کا انفلیشن کا افیکٹ اس پہ بھی آئے گا۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کلسٹر بم جو ٹیکس کا آنے والا ہے، جو نئے سال کا ایک تحفہ ہوگا ہماری حکومت کی طرف سے، وہ کم از کم 10 سے 12% افراط زر میں اضافہ کر دے گا۔ اچھا، حکومت یہ ایٹم بم گرانے سے پہلے کیا تمام ذرائع استعمال کر چکی ہے؟ میں آپ تینوں حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب کچھ ہم نے کر لیا تھا حکومت نے، اور اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس نئے ٹیکس کے لیے آئی ایم ایف کا حکم مان لیا جائے؟ کہ تمام آپشنز ہم اپلائی کر چکے؟ ہارون اختر صاحب پہلے آپ بتائیے گا۔ جو امپورٹنٹ کام تھا حکومت کا، وہ کام تھا کہ جو سیکٹرز ٹیکس انکم ٹیکس ایگزیمپٹ ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتی، جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے، اور یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 22 سے 24% حصہ ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، مگر انکم ٹیکس میں صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سیکٹر تھا، اس کو اگر آپ ٹیکس کرتے تو آپ کے پاس 200 ارب روپیہ ریونیو میں کلیکٹ ہو سکتا تھا۔ دوسرا، ریئل اسٹیٹ میں کیپٹل گین، مطلب یہاں اربوں روپیہ پاکستان میں اس کی ریئل اسٹیٹ، گھر، پلاٹ، لینڈ لوگ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اور وہ پیسہ کمایا ہوا ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سروسز کے اوپر، ڈاکٹرز کی سروس، لائرز کی سروس، اکاؤنٹنٹس کی سروس، کنسلٹنٹس کی سروس، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں پہلے لگایا گیا۔ اس کے علاوہ ریٹیلز اور ٹرانسپورٹیشن اور ہول سیل، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پلازا بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دکانیں، سٹورز بنے ہوئے ہیں، وہ اتنا کم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اب پورے پاکستان میں اگر آپ ان کو ملائیں تو 10-12 کروڑ روپے پے کرتے ہیں، اور وہ بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے۔ تو حکومت یہ سب چیزیں کرنے میں فیل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ بتائیے کہ حکومت نے یہ آپشن، جیسے کہ ابھی ہارون اختر صاحب کہہ رہے تھے، ان میں سے کسی کو اپلائی نہیں کیا، صرف غریب اور پاکستان کے متوسط پاکستانیوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ان سے یہ جنرل سیلز ٹیکس کے ذریعے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیا ہے حکومت نے۔ کیا سارے آپشنز ہو گئے تھے اپلائی؟ دیکھیں، یہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زبردست طریقے سے بڑھائی گئی ہیں، اور اس کا ایک جو آبویس جو ہے آبجیکٹو، وہ یہ ہے کہ حکومت اپنے ریونیوز کو انکریز کرے، کیونکہ جو ریونیو جنریشن اس نے پروجیکٹ کی ہوئی تھی بجٹ میں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ سو اس کی وجہ سے ایک طرف تو آپ کا یہ ریونیو جنریشن ہوگی،
اور اگر اس ریونیو جنریشن سے یہ سرکولر ڈیٹ کو کچھ پے آف کرنا شروع کریں گے تو سرکولر ڈیٹ بھی تھوڑا سا نیچے آئے گا. اشفاق اللہ صاحب آپ بتائیے گا، حکومت کے پاس اس جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں تھا. جو سبسڈیز ہم دے رہے ہیں، جو ان ایفیشنسیز ہماری جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہیں، پی آئی اے، واپڈا، ریلویز، اگر آپ دیکھیں ان کے نقصانات کو پہلے آپ ٹائپ کرتے. دوسرا، آپ ہی کے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو کہ فارمر فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب جب آئے تھے اور شوکت ترین صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ایف بی آر میں صرف 500 ارب روپے کا نقصان ہے. اب وہ جو لیکیجز ہیں ان کو پہلے پلگ کرنی چاہیے تھی ان کو، اور اس کے کوئی میکانزم بنانے چاہیے تھے. دوسری یہ، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو اخراجات ہیں، جو جاری اخراجات ہیں، اس میں بھی کنٹینیوسلی آپ دیکھ رہے ہوں گے اضافہ ہی ہوا ہے اور کمی نہیں ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان، جناب ڈاکٹر سلمان شاہ اور جناب اشفاق تولا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بہت ہی تشویشناک بات. کراچی میں اغوا برائے تاوان کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. 20 سال میں سب سے زیادہ اغوا برائے تاوان اس سال ہوئے ہیں. اس کا پورا احوال ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں دوسرے جرائم کی طرح سے اغوا برائے تاوان کے کیسز میں بھی ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں 20 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہیں. 20 سالوں میں پہلی مرتبہ کراچی میں اغوا برائے تاوان کی سالانہ وارداتیں 100 سے زائد ہو چکی ہیں. جنوری سے اب تک کراچی میں اغوا برائے تاوان کے 103 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے صرف 18 کیسز حل ہوئے ہیں. اس سال جنوری میں 14 افراد اغوا ہوئے برائے تاوان، فروری میں 4 افراد اغوا ہوئے، مارچ میں 7، اپریل میں 9، مئی میں 7، جون میں 14 افراد اغوا ہوئے برائے تاوان، جولائی میں 10، اگست میں 16، ستمبر میں 10 اور گزشتہ ماہ 12 لوگ اغوا ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر کیس ایسے ہیں جن میں نوجوان بچوں کو، لوگوں اور لڑکوں کو اغوا کیا گیا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر ان کی فیملی سے تاوان وصول کیا گیا ہے. یہ خیال رہے کہ اس سال گزشتہ 20 سالوں میں سب سے زیادہ اغوا برائے تاوان کے کیسز ہوئے ہیں، مگر اس میں وہ کیسز ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں جس میں کراچی میں بچوں کو یا نوجوانوں کو اغوا کیا گیا اور چند گھنٹوں کے اندر ان کی فیملی سے تاوان وصول کیا گیا اور یہ کیسز رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئے. کہ کراچی پولیس کی اس معاملے میں ناکامی خود بول رہی ہے، اپنے منہ سے بول رہی ہے، کیونکہ صرف 18 کیسز ہیں جو کہ حل ہوئے ہیں، باقی کیسز کے اندر تاوان دیا گیا ہے اور یہ اغوا برائے تاوان کرنے میں ملوث گروہ آسانی سے کراچی میں اور پاکستان کے بڑے شہر میں کارروائی کر رہے ہیں. اس کا مزید احوال ہمیں دیں گے جی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی جو ہمارے ساتھ نیوز روم میں موجود ہے. جی طلحہ ہاشمی صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا پولیس ان لوگوں کو پکڑ نہیں پائی، لیکن کیا پولیس کے پاس کچھ علم ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں جو شہر میں اتنی آسانی سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ہر مہینے 12-14 لوگ پولیس ریکارڈ کے مطابق اغوا ہو رہے ہیں اور وہ تاوان دے کے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کامران صاحب، یہ وہ فگرز ہیں جو کہ جن مقدموں کا اندراج کرایا گیا ہے. اس سے بڑھ کر 10 کیسز ایسے ہیں جو کہ اندراج نہیں کرایا گئے. یہ صرف وہ کیسز ہیں جن کا پولیس اسٹیشن میں اندراج ہوا یا جن کا سی پی ایل سی کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اس سال جو ہے جنوری سے جو اغوا برائے تاوان کی جو ایک لہر اٹھی تھی، اس کے بعد اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اور سب سے زیادہ جو اغوا برائے تاوان کے کیسز تھے وہ ماہ اگست میں سامنے آئے، جو کہ 16 سے زائد کیسز تھے. اب تک کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو پولیس کی جو کارکردگی ہے صرف جو ہے وہ ان 100 کیسز میں سے اگر 1.5 درجن کے قریب ہم کہہ لیں تو صرف وہ کیسز ہیں جو کہ پولیس نے اور سی پی ایل سی نے مل کر حل کیے ہیں. اس کے علاوہ جو کیسز ہیں ان میں 50 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو کہ تاوان کی ادائیگی کے بعد واپس آئے ہیں اور اس میں پولیس اور سی پی ایل سی کا بھی کردار اس حد تک رہا ہے کہ تاوان کی ادائیگی میں جو ہے انہوں نے میڈییٹر کا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ جو اغوا برائے تاوان کے اس شہر میں اگر دیکھا جائے تو جو شہر کے مخصوص پکٹس ہیں جن میں ساؤتھ زون کے کچھ علاقے ہیں، جن میں ویسٹ زون کے کچھ علاقے ہیں اور جن میں ایسٹ زون کے کچھ علاقے ہیں، یہ علاقے اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے حوالے سے یہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ جینا محال ہو چکا ہے. کراچی میں جو تاجر برادری ہے، جو کاروباری شخصیات ہیں، نوجوان لوگ ہیں، خصوصاً بچے ہیں، جو بچوں کی کڈنیپنگ تھی وہ بھی پچھلے دنوں سامنے آئی. اس میں سے ایک مہینے میں تقریباً 7 سے 8 بچے کڈنیپ ہوئے اور ان کے سلسلے میں تاوان وصول کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر برادری ہے، جو بزنس مین ہے، ناظم آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جب
गुलशन इकबाल के रिहायशी एक नौजवान को अगवा किया गया था और उसकी बाजियाबी के लिए 60 लाख रुपए तावन मांगे गए और उस नौजवान की बाजियाबी के लिए वो पैसे अदा भी कर दिए गए, ताहम उसके बाद भी उस नौजवान की लाश मिली। तो अगवा बराए तावान का जो खेल है कराची में वो जारी है और इस साल वो अपने इंतहा पर पहुंचा हुआ है। इसमें पुलिस की कारकर्दगी अगर हम देखें तो पुलिस की कारकर्दगी नाकाबिले यकीन हद तक जो है इसमें बहुत ज्यादा खराब है। बहुत शुक्रिया। तला हाशमी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान के